इंशाअल्लाह खैर के बोल अता फरमाए। जैसे कि आप लोगों ने इतनी प्यारी ज़िक्र किए, नशीद नातें, माशाअल्लाह बारकल्लाह। अल्लाह पाक आप लोगों के इल्म को बढ़ाएं, राज़ी हो जाएं इंशाअल्लाह, और हमें अपने ऊपर तवक्कल करना सिखाएं। ये लफ्ज़ हमने अक्सर सुना है तो थोड़ा सा भारी सा लगता है, तवक्कल, तो लगता है कि बड़े अल्लाह वालों को ही ये ज़ेबा है, हम जैसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसके लफ्ज़ पे गौर करें ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो तवक्कल है ये वकालत से निकला है, वकील, कि फ़लाँ आदमी को अपने काम के हम वकील बना देते हैं, यानी अपना काम उसके सुपुर्द करते हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं। मुझे कोई मसला हो, खुदा न खास्ता आपको मसला हो, अगर कोई कानूनी इजाराजोई करनी है तो हम क्या करते हैं, हम वकील को अपनी फ़ाइल देते हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं। हम कहते हैं कि अब वो जाने, क्योंकि उसी ने दलाइल देने हैं, उसी ने हमारा केस लड़ना है, फिर हम बेफिक्र हो जाते हैं। यानी तवक्कल क्या है? मुवक्किल पे एतबार। और हम कोई उस वक्त तक किसी पे एतबार नहीं करता जब तक कि उसे यकीन ना हो कि जिस पे के हवाले मैंने अपना केस किया है वो शफीक भी है, ताकतवर भी है, हदायत पे भी है। और जब उसे ये पूरा यकीन हो जाएगा तो फिर उस पर ही वो एतबार करेगा ना। हमें पता है ये वकील बहुत ज़्यादा, इसका रेशो जो है विनिंग वो बहुत ज़्यादा है, केस बहुत अच्छे लड़ता है, केस हारता कम है, तो फिर हम उस पर तवक्कल करेंगे। अब जब हम अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल का एक क्यास कर लेते हैं, अपने मामले, अपने दुख, अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानियाँ, अपनी महरूमियाँ सब उसके हवाले कर देते हैं, तो फिर उसके बाद हम बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि दिल में ये बात बैठ गई ना कि अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, और हमारा पुख्ता यकीन है कि उसके पास इल्म भी है, ताकत भी है और रहमत भी है। उस जैसा इल्म किसी के पास नहीं, उस जैसी कुदरत किसी के पास नहीं, ठीक है, उस जैसी रहमत किसी के पास नहीं। तो इसी अकेले पे ही हम तवक्कल करेंगे, किसी दूसरी हस्ती की तरफ तो हम आंख उठा के नहीं देखेंगे। ये कैसे होगा? जब हमें रब की ताकत का एतबार होगा। और वो कैसे एतबार आएगा? कोई गोली तो है नहीं हम खा लें, कोई टीका तो है नहीं हम लगा लें, क्योंकि अल्लाह पाक का जब कुरान पढ़ेंगे ना तो फिर हमें समझ आएगी कि वो फरमाते हैं सूरत आल इमरान में कि मोमिनों को अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए, यानी इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। सूरत तलाक में भी है, जो अल्लाह पर तवक्कल करेगा अल्लाह उसे काफ़ी हो जाएगा। जब मेरा रब काफ़ी हो जाएगा तो फिर फिक्र की क्या बात है? फिर दूसरा सोर्स हमारे पास क्या है अपने यकीन को बढ़ाने का? वो ये है हदीस, अपने नबी का सोना फरमान। तो आपने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 आदमी बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। और फिर आपने ये भी फरमाया ये वो लोग होंगे जो ना दाग लगवाते हैं, ना तावीज़ गंडा कराते हैं, ना फाल लेते हैं, बस अपने रब पे यकीन करते हैं। किसी भी सतारा परस्त, तारा शनास, वो हॉरिस्कोप, किसी पे कोई यकीन नहीं रखते, किसी को अपने हाथ नहीं दिखाते कि हमारे मुकद्दर की लकीरें देखो, माल आएगा कि नहीं, कितने बेटे होंगे, कब घर मिलेगा, कुछ नहीं दिखाते। यानी जब हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाते हैं ना, देखो मेरी तकदीर देखो, या आप ये हफ्ता कैसा रहेगा, आप अपना हॉरिस्कोप देखते हैं वीकली, मंथली, जब आप किसी के पास इस तरह रजू करते हैं तो इसका मतलब है आपको रब पे यकीन और भरोसा नहीं है। आप लोगों से जानना चाह रहे हैं, लोगों को वकील बना रहे हैं। तो एक वकील, हमने किसी वकील को अपना केस दिया और फिर दूसरे वकीलों के पास भी जाके बैठें और मशवरे भी लें, तो वो वकील कहेगा बीबी फाइल उठाओ और भागो यहाँ से, ठीक है ना। जब मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर आप इधर उधर धक्के खाती फिरती हो तो मैं आपका केस नहीं लेता। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो कम से कम 3 बार दरूद शरीफ ज़रूर पढ़े। जुमे का दिन है, नूरुल अला नूर है, और हमारे दरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के सामने पेश किए जा रहे हैं, और वहाँ से जवाब आ रहा है कि ये बंदियाँ, ये ग्रुप बैठा हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से फैज़ ले रहा है, कुरान से सीख रहा है, ये एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखती हैं अल्लाह के लिए, तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। और हमारे घर आसमान वाले रोशन सितारों की तरह देख रहे हैं। कितने लोग हैं जो आप अपने घरों में बैठे हुए हैं, ये घर अर्श पे रब को चमकते हुए नज़र आ रहे हैं।
تو ہم وہاں پہ درود شریف کا ذکر کیوں نہ کریں، درود شریف کو کیوں نہ بڑھائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر تم اللہ پر پوری طرح توکل کرو تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں، شام کو پوٹے بھر کے آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے پسندیدہ اعمال، اپنے سچے توکل اور حسن ظن کی مجھے توفیق دے۔ توکل جب کریں گے جب حسن ظن ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہمیں پتہ ہو کہ یہ بندہ میرا یہ کام نہیں کر سکتا تو ہم تو پھر بالکل بے چین ہوں گے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم پہ مشکل آتی ہے ہم رب کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دیتے ہیں کہ میرے کریم مالک تو محافظ ہے، تو رقیب ہے، تو وکیل ہے، تیرے سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، تو اب ہمیں پھر تڑپنا واویلا کرنا اس کا کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے اپنا توکل اٹھا لیا ہے، ہم اس پہ یقین ہی نہیں کر رہے، اس کی طاقت پہ بھروسہ ہی نہیں کر رہے کہ وہ نوازنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ حفاظت فرمانے والا ہے، شفائیں اس کے پاس، عطائیں اس کے پاس، روزگار اس کے پاس، بچوں کے اچھے رشتے اس کے پاس، سارا کچھ اس کے پاس ہے، بے اولادیوں کا خاتمہ اس نے کرنا ہے، بچے عرشوں سے آئیں گے، زوج عرشوں پہ بنیں گے، فیصلے آسمانوں پہ ہوں گے، تو پھر ہمارا تڑپنے کا کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ توکل جب آتا ہے جب اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پہ یقین ہو، یعنی ہمارا دل یہ تصدیق کرے کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے اور وہی قادر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی ذات اپنی صفات سب میں یکتا ہے، کوئی مالک نہیں ہے اس کے بغیر۔ اور اگر دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ اللہ پاک کے ہی سب تابع فرمان ہے۔ ہم کہیں کہ بھائی ہماری فصل، ہمارے بیک یارڈ میں ہم نے ٹماٹر لگائے ہیں، اب یہ کیا ہے لیکن بارش ہو جائے، اگر ہم پانی نہیں دیں گے، ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں، بارش نہ ہوئی تو یہ جل جائیں گے، گویا ہم نے اعتبار کر لیا کہ بارش ہوگی تو اگیں گے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بادل بھی اللہ کے مرہون منت ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو جڑیں زمین پہ بیج نکال رہا ہے اور جس کے اوپر پھل پودے بیج اور فروٹ اگے گا، سبزیاں اگیں گی، وہ میرا رب اگائے گا تو اگیں گی۔ ہمیں کشتی چلاتے ہوئے بادبان اور ہواؤں پہ توکل ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہوائیں چلانے والا وہ میرا رب اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ہم چیزوں پہ اعتبار کرتے ہیں، ہم ریسورسز پہ اعتبار کرتے ہیں، ہم اپنی ذہانت پہ اعتبار کرتے ہیں، ہم رب پہ توکل کرنا سیکھیں گے تو پھر ہم اس جہالت سے نکلیں گے۔ جیسے مشرک کی مثال ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کو قتل کرنے کے لیے پکڑا جائے، پھر بادشاہ اس پہ بڑی مہربانی کرے، اس کی معافی کا فرمان جاری کر دے، تو وہ سپاہی کاغذ قلم کا شکریہ ادا کرنے لگے، پینسل تیرا بڑا شکریہ، تجھ سے لکھا گیا، میری خلاصی تجھ سے ہوئی، کاغذ تیرا بڑا شکریہ، اسٹامپ پیپر تجھ پہ لکھا گیا، وہ سپاہی کو کہ، فوجی کو کہ، گارڈ کو کہ تیری بڑی مہربانی، یعنی جس سے فرمان لکھا گیا اس کو وہ نہیں جانتا، اس کا خیال ہے کہ کاغذ قلم پینسل سپاہی یہ سارے، کتنی افسوسناک بات ہے کہ وہ اپنی نجات قلم کو سمجھ رہا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کس نے یہ کروایا۔ اب ہم چیزوں کے محتاج ہونے لگ جاتے ہیں، ہم مسبب الاسباب سے ہماری نظر ہٹ جاتی ہے، اسباب پہ نظر چلی جاتی ہے۔ جیسے یہاں تک بھی آخرت پہ تو یہاں تک بھی پوچھ ہوگی کہ ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے کسی ولی نے کیا قسم نہ جب مرنے کے بعد اللہ سے ہوا تو وہ خواب میں آئے، انہوں نے کسی کو بتایا کہ معاملہ بڑا سخت تھا، اللہ پاک نے فرمایا شرک کرتے ہو، تم نے کہا تھا کہ ہاں چنے کی دال کھائیے اس لیے پیٹ میں درد ہو گیا ہے، شرک کرتے ہو، چنے کی دال درد کرتی ہے پیٹ میں یا رب کرتا ہے؟ یعنی نگاہ اتنی بھی نہ ہٹے کہ ٹھنڈا پانی پیا تھا تو گلا خراب ہو گیا، باہر ٹھنڈ میں نکلے تھے، پراپر پیک نہیں ہوئے تھے اس لیے بیمار ہوئے ہیں۔ اور یہ توکل آئے گا کیسے؟ اتنا توکل کیسے آئے گا کہ ہم معاملہ اس کے حوالے کریں اور پھر آرام سے بیٹھ جائیں، بے فکر ہو جائے، ہمیں کوئی فکر نہ ہو، کوئی وہم نہ ہو، یقین ہو پکا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے گھر میں کوئی نیا نیا نوکر رکھا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ چوکیدار ہیں، اپنے مین گیٹ پہ بیٹھنا ہے۔ شروع میں یہ توکل کا کمزور درجہ ہوتا ہے، ہمیں اس پہ یقین نہیں ہوتا کہ وہ قابل اعتبار ہے نہیں ہے،
ہم اسے گیٹ پہ بٹھاتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں پوری ڈیوٹی کرتا ہے، گیٹ پہ بیٹھتا ہے، وقت پہ آتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا، پہلے ہی ہارن پہ گیٹ کھول دیتا ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ چلو یہ اندر نا کچن میں یہ سبزی پکڑاؤ، مین دروازے تک، انٹرنس تک جانے دیتے ہیں۔ تھوڑے دنوں بعد دیکھتے ہیں بڑا شریف انسان ہے، ادھر ادھر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، جو ڈیوٹی دی ہے پوری کرتا ہے۔ پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو ادھر فیملی روم میں یہ رکھاؤ۔ تھوڑے عرصے بعد بیڈ روم تک اس کی رسائی ہوتی ہے، بھائی دودھ کا گلاس بیڈ روم میں دے جاؤ۔ یہ آہستہ آہستہ پھر اعتبار بڑھنے لگتا ہے۔ یہ وہی اعتبار ہے جو رب ہمیں اپنی نوازشوں کے بدلے میں کرتا ہے۔ جب ہم اس پہ توکل کرتے ہیں تو وہ ایسے ہی ان غلاموں کو کرتے 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 پھر اپنے قرب میں لے جاتا ہے۔ جب اس کا قرب خاص ہمیں مل جاتا ہے تو پھر ہم وہ ملازم بن جاتے ہیں جن کی رسائی دور تک ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ ان کے توکل کا درجہ ہوتا ہے جو قبولیت تک لے جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کیا کرنی ہے، جو ہی ہم پہ کوئی مشکل آئے ہم تسبیح اور مصلے کی طرف بھاگیں۔ ہم اسباب پہ نہ کریں کہ بھئی یہ ایمرجنسی ہو گئی ہے، ہم ایمبولینس کال کر رہے ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، وہ مسئلہ حل کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا، شفا اس نے دینی ہے، برکتیں اس نے دینی ہیں، رحمتیں اس نے کرنی ہیں، آسانیاں اس نے پیدا کرنی ہیں۔ ہم یہ نہ کہیں کہ میں نے دن میں آج روز 100 ریزمنز جو ہیں وہ میں نے مختلف کمپنیز کو بھیجیں، آج تو مجھے کہیں سے انٹرویو کی کال اس ہفتے تو ضرور آئے گی۔ نہیں، ہمیں یہ ہو، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم سبب اختیار نہ کریں، ہم سبب اختیار کریں۔ ایمرجنسی ہے تو ہم ہاسپٹل کال کریں، اگر ہمارا کوئی کیس ہے تو ہم لیگل ایڈ کے لیے کورٹ میں جائیں، اگر ہماری جاب نہیں ہو رہی ہم اپنے ریزمے ضرور پوسٹ کریں، آلٹر کریں اکارڈنگ ٹو دا جاب ریکوائرمنٹ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقین یہ نہ ہو کہ میری ایفرٹ جو میں ڈال رہی ہوں، میرے ریزمیز جو میں پوسٹ کر رہی ہوں اس کی وجہ سے مجھے کال آئے گی۔ نہیں، میرا رب کال کے وسیلے پیدا کرے گا، کیونکہ رزق اس کے پاس ہے نا، رزق اس کے پاس ہے۔ میری یہ جو چیزیں ہیں یہ کسی کام نہیں آ سکیں گی۔ اب یہی توکل ہمیں اپنی روزی رزق کے چھٹنے پہ ہو جاتا ہے۔ لے آف ہو جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مس کیریج ہو جائے تو خدا نخواستہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، مائیں پوری پوری رات نہیں سوتی، ڈپریشن میں بچوں سے زیادہ مائیں جا رہی ہیں، کسی کی موت ہو جاتی ہے پیارے کی۔ ہم سب انسان ہیں نا، ہم ڈوب جاتے ہیں، ہم کھو جاتے ہیں، ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ہم گل گپاڑا کرتے ہیں۔ لیکن اس سب پہ کیا ہے کہ اس بندے کی اتنی زندگی لکھی تھی، جب تک لکھی تھی وہ ہمارے پاس تھا، اب اس کی مدت ختم ہو گئی ہے، وہ چلا جائے گا۔ جیسے کسی انسان پہ وہم ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز سے ڈرنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ دروازے سارے بند کر لیے پھر بھی اسے لگتا ہے کہ میں گھر میں اکیلا ہوں، رات نہیں گزار سکتا۔ یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ توکل کی قوت دل کے لیے اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے۔ اور یہ کب آئے گا؟ جب ہمیں وکیل کی طاقت کا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل جس کو ہم نے بنایا ہے نا، وہ صرف زبان سے ہم نے تسبیحاں نہیں کی، ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمارا وکیل اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ جب ہماری رسائی اس تک ہے تو ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس کا دوسرا جو طاقتور درجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا حال ایسے ہو جیسے بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، کہ بچہ ماں کے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں، نہ کسی کے پاس کوئی شکایت لے کے جاتا ہے، گرے تو ماں، ڈائپر گندا ہو تو اماں، ٹھیک ہے نا، رات کو آنکھ کھلے تو اماں، ڈر لگے تو اماں، نہ وہ کسی پہ ویسا بھروسہ کرتا ہے، جو بھی معاملہ پیش آئے صرف اس کی زبان پہ ماں ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی اللہ کا ایسا ہی شدائی ہونا ہے، ویسا ہی اعتبار کرنا ہے جیسے بچہ ماں پہ رکھتا ہے، اپنے تمام کام اس پہ اس کے حوالے کر کے سچا متوکل بننا ہے، اور اپنے متوکل علیہ کے سوا کسی کی طرف توجہ نہیں کرنی، کسی غیر کی گنجائش دل میں نہیں رکھنی، کیونکہ غیر کی گنجائش آئی تو پھر پکڑ ہو جائے گی، پھر پوچھ ہو جائے گی کہ بھئی کیا لوگوں پہ چنے کی دال درد کرتی ہے؟ میری وجہ سے نہیں یہ ہوا تھا، اس وجہ سے ہوا تھا۔ اب اللہ کے سامنے ہم ایسے ہو جائیں جیسے غسال کے ہاتھوں میں میت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا، صرف جیسے غسال اس کو غسل دے گا، وہ اس نے میت بے بس ہے، پڑی ہوئی ہے، جیسے ماں کے سامنے بچہ ہے، غسال کے سامنے میت ہے، ہم ویسے ہوں، واہ ہو ٹھا ہو پرواہ نہ ہو، پھول ہو دھول ہو الحمدللہ، ایویں سجن واہ واہ تے اوویں سجن واہ واہ، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ ہم پہ آ جائے، یہ چیز جب ہم پہ آ جائے. بعض لوگ توکل کا یہ بھی مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ ہر قسم کی کوشش تدبیر کو ترک کر دیں اور ایک چیتڑے کی طرح زمین پہ پڑے رہیں، یا خود کو ایسا بنا لیں کہ جیسے ذبح شدہ جانور پڑا ہوا ہے، بس گوشت لوگ نوچ رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہماری شریعت توکل کی وہ حالت چاہتی ہے جیسے میت وصال کے سامنے ہے، لیکن وہ اسباب ضرور اختیار کرے. شریعت نے توکل کرنے والوں کو مقربین میں شامل کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ توکل کی تاثیر ہے نا، وہ انسان کو حرکت اور کوشش سے بری ذمہ نہیں کرتی. مثلا انسان کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کی حفاظت کے لیے، یعنی جانور کو کھونٹے کے ساتھ باندھنا ہے اور پھر حفاظت کی دعا پڑھنی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اونٹ کھلے چھوڑ دیے اور آپ کہیں کہ اللہ اس کی حفاظت کر. نہیں، سبب اختیار کرنا ہے. کوئی حملہ آور ہوتا ہے جانور تو اپنا بچاؤ کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہیں مجھے اللہ بچائے گا. نہیں، یعنی کوشش کرنی ہے. بیمار ہوئے ہیں، علاج کرانا ہے، لیکن اندر یہ یقین ہو کہ میں یہ سبب سنت سمجھ کے اختیار کر رہا ہوں، لیکن کرے گا مسبب الاسباب ہی. اور کوئی یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ بغیر بیج کے کھیتی اگا دے گا، ایسا تو نہیں ہوتا. یہ تو دیوانگی ہے نا. عمل چھوڑنا توکل نہیں ہے، بلکہ توکل ایک علم اور ایک حال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. علم تو یہ ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے اور ہاتھ اور اسباب اور حرکت کی قوت ہمیں دی ہے، یہ ساری طاقتیں اس نے ہمیں دی ہیں، لیکن نوالا ہمارے منہ میں نہیں ڈالا. ہمیں پتہ ہے کہ رب دیتا ہے، لیکن ہمیں جاب پہ جانا ہے تو سیلری آنی ہے. اور صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کی کھجوروں کو بیچ دیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کے لیے سارے سال بھر کا خرچ رکھ لیا کرتے تھے. حالانکہ ان سے زیادہ توکل کس کے پاس ہوگا، لیکن بندوبست کیا ہے. کھجوروں کو بیچا بھی ہے اپنے گھر والوں کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے، مہمان نوازی کے لیے، سفیروں کے لیے، کھانے پینے کا خرچہ گھر میں رکھا ہے، سال بھر کا خرچہ رکھا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آئے ہم اڑا دیں اور ہم کہ اللہ دے گا، لیکن اندر یہ ہمیں یقین اس لیول کا ہو کہ کسب چھوڑنا توکل نہیں ہے. یہ ان کمکوش لوگوں کا کام ہے جو راحت پسند ہوتے ہیں اور بہانہ کر لیتے ہیں ہم نے توکل کیا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ متوکل وہ ہے جو زمین میں بیج ڈالے پھر اللہ پہ توکل کرے. یعنی جانور کو باندھا ہے پھر توکل کیا ہے، گھر کے دروازے لاک کیے ہیں، الارم آن کیا ہے، پھر اس پہ توکل کیا ہے. اور اگر کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو ذخیرے سے منع کیا تھا، تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے ایسے مہمانوں کی میزبانی کرنی ہوتی تھی جو خالی ہاتھ ہوتے تھے. اصحاب صفہ ڈیپینڈ کرتے تھے، اور ایسی صورت میں بہتر تھا کہ کچھ خرچہ حاضر ہو. یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے. یعنی اگر ہم گروسری کر کے رکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ توکل کے خلاف ہے. یہ کرنی ہے، یہ ضرور کرنی ہے. مثلاً آپ اسباب نہیں چھوڑ سکتے، توکل کے خلاف ہے. درندوں کی کوئی زمین ہے یا سیلاب کی جگہ ہے یا گرنے والی دیوار ہے تو اس کے نیچے سونا، اس کے پاس سونے سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح زرہ پہنی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اب سیفٹی بیلٹ لگاتے ہیں گاڑی میں بیٹھنے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اور اللہ پاک بھی سورۃ نساء میں فرماتے ہیں اور چاہیے کہ اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھیں. تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک طرف تو آپ توکل کہہ رہی ہیں، دوسرا کہہ رہی ہیں کہ اسلحہ بھی پاس رکھیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے سبب اختیار کریں، لیکن مسبب الاسباب پہ رکھیں، نظر مسبب الاسباب پہ رکھیں. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں اونٹ کا گھٹنا باندھ کر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ پھر توکل کر. اور اگر کسی آدمی کا سامان چوری ہو جائے اور اسے یہ خیال آئے کہ اگر احتیاط کرتا تو چوری نہ ہوتا، یہ اللہ پر شکوہ ہو جائے گا، پھر وہ توکل سے دور ہو جائے گا. اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اسے ربی رضا سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے اگر میں ایسے کرتا، یہ جو لفظ اگر ہے نا، اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ مقدر کی لکھی ہوئی تکلیفیں ہیں کہ تقدیر
طبیب کی طرح ہے. اگر طبیب مریض کو کوئی چیز کھانے کو دیتا ہے تو مریض خوش ہو کر کہتا ہے کہ اس کو میرے لیے مفید، اگر نہیں سمجھتا تو مجھے نہیں دیتا تو وہ منع کرتا ہے، پھر بھی وہ خوش ہوتا ہے. نہیں، مریض دونوں صورتوں میں خوش ہوتا ہے. جو طبیب کہتا ہے اس کے کہنے پہ، جو مضر ہے اس کو منع کر دیا جاتا ہے، جو فائدہ مند ہے وہ دے دی جاتی ہے. جیسے سرجری ضروری ہے تو بندہ سرجری کرانے کے بعد سرجن کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس وقت بندہ بے ہوش ہوتا ہے، روتا ہے، دردیں ہوتی ہیں، لیکن بعد میں تھینک یو بھی بولتا ہے، پھول بھی دیتا ہے کہ آپ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی. تو رب کریم بھی ایسے ہیں، جب زندگی میں ہمارا کوئی چھنتا ہے، نقصان ہوتا ہے، کچھ کھوتا ہے، تو وہ ایکچولی اس کے بدلے میں ہمیں بہتر چیزیں دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں سے ہمیں گزرنا ہے. اس پہ واویلا نہیں کرنا، یہ توکل کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم اگر ڈاکٹر پہ اعتبار کر رہے ہیں تو یہ کہیں توکل کے خلاف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، وہ آپ سبب اختیار کر رہے ہیں، لیکن آپ نے رب ذوالجلال پہ ہی رکھنی ہے، آنکھ اس سے نہیں اٹھانی، کیونکہ افضل علاج کرانا ہے، اور یہ سنت بھی ہے. پہلے علاج کرایا جائے، لیکن یہ دل میں رکھا جائے کہ جو دوائی ہم کھا رہے ہیں یہ محض کیمیکل گھاس بھوس ہے، میرا رب اس میں شفا ڈالے گا تو شفا ہوگی. گولی شفا نہیں دے سکتی، شفا رب کی طرف سے آئے گی. اگر ہمارے مقدر میں ہے تو ہمیں مل جائے گی. اور بیماری کا شکوہ کرنا، واویلا کرنا توکل کے خلاف ہے. جو ہمارے سلف ہے نا، وہ بیمار کی حیا کو بھی برا سمجھتے تھے کہ رولا ڈالا ہائے مارے گے، لٹے گے، کیونکہ یہ ایک شکایت کا انداز ہے نا. ٹھیک ہے نا. ہمیں صبر کرنا ہے، لیکن جو ہمیں تھوڑی بہت تکلیف ہے اس میں اٹھتے بیٹھتے اگر ہائے نکل جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا اچھا ہے. اس نے کہا کل رات آپ کو بخار تھا. کہا جب میں نے کہہ دیا اچھا ہے تو تم میرے منہ سے ناپسندیدہ کلمات کیوں نکلوانا چاہتے ہو کہ بندہ کہ آج تو میں ٹھیک ہوں لیکن کل مجھے بڑا سخت بخار تھا، بڑی تکلیف ہوئی ہے. یہ پھر شکوہ ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے نا. اگر بیمار ڈاکٹر کو اپنی حالت پسند بتاتا ہے تو وہ تو بتانی ہے نا، وہ شکوہ نہیں ہے. ڈاکٹر کس سے جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ شکوہ نہیں ہے. لیکن ویسے لوگوں کے سامنے یا اپنے استاد کو آپ بتاتے ہیں، کسی کو دعا کے لیے کہتے ہیں، وہ شکوہ نہیں ہے. اس پہ ہمیں بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا. ہمیں توکل کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ رب ذوالجلال، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے خزانوں پہ ہو، لیکن ہم سبب ضرور اختیار کریں گے. توکل یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ رب نے روزی دینی ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھی ہے ہم تک آ جائیں گی. پیاسے کو کنویں تک چل کے جانا ہوگا اور پھر ڈول بھی ڈالنا ہوگا. پانی خود اوپر نہیں آئے گا یا کنواں پیاسے کے پاس نہیں آئے گا، لیکن پانی اس کے اندر جانا، جب جاتا ہے وہ شفا بنے، بیماری بنے، اس تک پہنچے. یہ رب ذوالجلال، اور پانی بھی اسی کی عطا ہے، لیکن اس کی عطا کے حصول کے لیے اس تک پہنچنا ہوگا. وہ یہ بے توکلی نہیں ہے. یا ہمارا کوئی پیارا چلا جاتا ہے تو ہمیں وہ یاد آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ اگر ہم آنسو بہاتے ہیں اور ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ناشکری ہو رہی ہے. ناشکری یہ ہے کہ ہم واویلا کریں، ہائے وہ کیوں چلے گئے، ہائے ہمیں ان کی ضرورت تھی، ہائے ہمیں کیوں چھوڑا. یہ نہیں، بس میرے رب کی رضا تھی، ان کی زندگی اتنی لکھی تھی، انہوں نے اس دنیا میں اتنا ہی ٹائم لکھوایا ہوا تھا اور اتنے ٹائم کے بعد انہیں رخصت ہو جانا تھا. یا بندہ یہ کہ ہائے مجھے یہ بیماری کیوں لگی، دنیا میں اتنے لوگ ہیں، وہ کتنے سکھی بس رہے ہیں اور میں ہی کیوں بیمار ہوں. تو یہ نہیں کہہ سکتے یہ میرے حصے کی تکلیف ہے. جیسے وہ نشتر سرجری جو ہے وہ بندے کو بہتر شفاؤں کے لیے ہوتی ہے، بالکل اسی طرح یہ ٹیسٹ، یہ بیماری ہمارے اوپر آئی ہے. اللہ کریم ہمارے گناہوں کو جھاڑ رہے ہیں، ہمارے درجات کو بلند کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ دعا مانگنے کی توفیق دے رہے ہیں. اور اس کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ توکل ہم پہ بہت زیادہ تعداد میں ڈھیل دیا جائے تو آپ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. آج جمعہ ہے، جمعہ کی ظہر کی نماز یا جمعہ آپ پڑھیں تو اس کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں. اس سے بہت توکل انشاءاللہ آ جاتا ہے. یا دعا ہے نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے معاملے اللہ کے حوالے کرتی ہوں، بے شک وہ بندوں کو بہترین جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اور مراقبہ تھوڑا سا کر لیا کریں کہ جب بھی آپ نماز کے لیے بیٹھیں آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر ایسا تصور کیا جائے
کریں کہ آپ عرش کے سائے کے نیچے بیٹھی ہیں، آپ پہ رب ذوالجلال کا نور آ رہا ہے، وہ آپ کے دل پہ پڑ رہا ہے اور آپ کا دل اللہ 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 کر رہا ہے، اور وہ نور آپ کے جسم اور روح میں سے ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں، سارے دکھ نکال کے دھو کے نکال رہا ہے، آپ کو نورانی کر رہا ہے، تو اس سے دل کو تقویت ملتی ہے، اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے لو لگائے، مجھ پہ تکیہ کیے میرے تصور میں بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ جو خلوت ہے نا آپ کی، جس میں آپ بیٹھ کے تسبیحات ذکر کرتی ہیں، صبح شام کے دونوں کناروں پہ بیٹھتی، جو بھی آپ کے لیے بہتر وقت ہے، اگر آپ کو اتنا لمبا ٹائم جائے نماز کے لیے نہیں ملتا تو آپ بستر پہ جب رات کو لیٹتی ہیں تو تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے ذکر کیا کریں، تصور کیا کریں کہ نور آپ پہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت توکل ملے گا۔ آج ہماری اس گیدرنگ میں ہمارے بہت سے لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک جو نہیں بھی کہتے سب کے دکھ درد بیماریاں پریشانیوں کو انشاءاللہ دور کرے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے بردر ارشد جن کی آج والدہ کا انتقال ہوا ہے، ان کا جنازہ ہے آج، اللہ پاک جمعے کے دن قبر میں اترنا ان کا مبارک برکت والا اور نورانیت والا کشادگی والا کر دے۔ ڈاکٹر ذہانت کا بھی آج جنازہ ہے، اللہ کریم ان کے لیے بھی بہترین فیصلے فرمائے اور قبر کو ان لوگوں کے لیے کھلا کشادہ، اور اس وقت تک جتنے مسلمان مومن مومنین قبر میں اتر رہے ہیں یا اترے ہیں، سب کی قبریں وسعتوں والی، ہریالیوں والی، کشادگی والی، وسعتوں والی، برکتوں والی انشاءاللہ ہو جائیں، اور ان کے پیچھے رہ جانے والوں کو انشاءاللہ خوبصورت ترین صبر عطا ہو۔ اور ہماری بچی بشرا ثاقب ہیں، ان کی والدہ زاہدہ بیگم اس دنیا سے رخصت ہو چکی، اللہ پاک ان کے لیے بھی اچھے فیصلے کرے، اور بچیوں کو صبر آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، یاد آتی ہیں مائیں، تو ایسا رشتہ ہے کہ ہم ان کے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، کیسے بھول سکتی ہیں۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کو صبر دے اور آپ کی امی کے لیے بہترین بہترین درجات کا سبب بنے، یہ ذکر، یہ کلاسز، یہ آپ کا اللہ کے لیے چلنا اور خدمت خلق کرنا، اللہ کریم ان کی قبر کو اور ساری ماؤں کی قبروں کو کشادہ کرے، اور جو مائیں حیات ہیں ہمیں ان کا حق پہچاننے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرما دے۔ تو آج ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے سارے معاملات اپنے بڑے، کائنات کے بڑے، بلکہ بڑوں کے بڑے اللہ عز و جل کے حوالے کر دینے ہیں، اور پھر تسلی سے صرف اسباب اختیار کرنے ہیں اور اس پہ توکل کرنا ہے، ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں نہیں مارنی، اپنے ایمان کو خراب نہیں کرنا۔ اللہ کریم ہم سب کو توکل اللہ عطا فرمائے، اور یہ دولت ایمانی جب ہی ہوگی جب اس کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہوگا، جب اس کی طاقت اور قوت کا پتہ ہوگا، اس کے علم، حلم اور حکمت پہ یقین ہوگا، اس کے رحمان الرحیم ہونے پہ سچا یقین ہوگا، اور اس قادر مطلق کا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے کرے گا، تو پھر یہ سب کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو، ہماری قیامت تک کی نسل کو اور پوری امت کو بہترین توکل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے سامنے تیری بندیاں یوم السید میں ہاتھ اٹھائے کھڑی ہیں۔ اللہ کریم اپنی رحمتوں، اپنی فضل، اپنے کرم سے اللہ کریم اپنی رحمتوں کے دروازے کھول۔ اللہ کریم کسی ناگہانی آفت، کسی ناگہانی بلا، کسی ناگہانی مشکل سے بچانا، اللہ کریم خیر کی خبریں سنانا، اللہ کریم عافیتوں کے معاملے فرمانا، اللہ کریم جو نسلیں اولادیں تو نے دی ہیں، اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکت، ان کی صحت شفاؤں میں برکت، اللہ کریم ان کے ایمان میں برکت، اللہ کریم ان کے گھروں میں برکت، اللہ کریم ان کے زوج میں برکت، اللہ کریم ان کے آس پڑوس میں برکت، اللہ کریم ان کی برکتوں میں برکت۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے مالک کائنات، ہم بڑے بے بس لوگ ہیں، اللہ کریم ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کریم ہم بڑے ماڑے ماندے سے ہیں، اللہ کریم ساری طاقتیں تیرے پاس، سارے خزانے تیرے پاس، ہم تیرے اوپر توکل کرتے ہیں، اپنے معاملے تیرے حوالے کرتے ہیں، تو اپنے خزانوں میں سے خیر کے فیصلے صادر کرا، تو اپنے خزانوں میں سے شفائیں متوجہ فرما، تو اپنے خزانوں میں سے رحمتوں کی بہار بھیج دے، تو اپنے خاص خزانوں میں سے سب کی جھولیاں بھر دے، تو اپنے خاص خزانوں میں سے اپنی رحمتوں کی برسات بھیج دے،
تو ہدایت کی ہوائیں چلا، تو عافیتوں برکتوں کے بادل برسا دے۔ اے میرے کریم مالک، دکھوں سے بچا، بے اولادیوں سے بچا، اللہ کریم چھپے کھلے دشمنوں سے بچا، بلا کی مشقتوں سے بچا، بلا کے مجاہدوں سے بچا۔ ہمیں کسی ایسی حالت میں مبتلا نہ کر کہ ہمارا دشمن ہم پہ ہنسے۔ اللہ کریم ہمارے دشمنوں کو بھی ہدایت دے، اللہ کریم ہمارے حاسدین کو بھی ہدایت دے۔ اے میرے کریم مالک، ہم تیری محبت کا اقرار کرتے ہیں، تیری طاقت کا اقرار اور اعتبار کرتے ہیں۔ اللہ کریم تجھے مانا، تیری مانی، تجھے چاہا، تیری چاہت طلب کی۔ اے میرے کریم مالک، اپنے خزانوں میں سے ہمیں توکل بھی عطا فرما، محبت بھی عطا فرما، اور ثواب اختیار کرنے کے لیے توفیق اور قوت بھی عطا فرما۔ لیکن ہمارے ایمان کی حفاظت، ہمارے آس پڑوس کی حفاظت، ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت، ہمارے ماں باپ کی حفاظت، ہمارے بھانجوں بھتیجیوں کی حفاظت۔ اللہ کریم جس چھت کے نیچے بیٹھ کے یہ ساری بہنیں اللہ کریم یا آمین کہنے والے، یہ مانگنے والے، یہ بولنے والے، اللہ کریم جو زاریاں کر رہے ہیں، اے میرے کریم مالک، ہر ایک کی چیخ و پکار کو قبول کر لے، ہر ایک کے دکھوں کو دور کر دے، ہر ایک پہ اپنی رحمتوں نازل کر دے۔ اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا، اللہ بے ہدایتیوں سے نسلوں کو بچا، اللہ ایمان کی رحمت والی نورانی فضائیں یہاں اللہ کریم یہ بادل برسیں رحمت کے اور ہدایت مل جائے۔ اللہ کریم ہر بے ہدایت پا جائے، ہر خالی گود اولاد سے بھر جائے۔ اللہ کریم ہر بچے کے لیے بہترین زوج مل جائے۔ اللہ کریم دیس پردیس کی خیر، ہمارے پیاروں کی خیر، اللہ کریم مکہ مدینہ، اللہ کریم بیت المقدس کی حفاظت، میرے دیس کی حفاظت، میرے دیس کی حفاظت، میرے دیس کی حفاظت۔ اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، اس دیس میں بیٹھے ہیں، اللہ کریم اس دیس کی حفاظت۔ اللہ کریم اپنی رحمتوں کی بارش برسائیں، ہر آمین کہنے والے کو قبول فرمائیں، ہم سب کی توبہ قبول فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارا کوئی گناہ ہماری نسلوں کے آگے نہ آ جائے، اللہ کریم کوئی بد دعا، کوئی ہمارا پیچھا نہ کرے۔ اے میرے کریم مالک، ہم سے جڑا ایک ایک فرد، ان سے جڑا ایک ایک فرد، ہمارے استادوں کی خیر، ان کے استادوں کی خیر، ہماری نسلوں کی خیر، پوری امت کی نسلوں کی خیر، ہر ماں باپ کی خیر، ہر بہن بھائی کی خیر، ہر دوست پیارے کی خیر، ہر دعا مانگنے کی خیر، ہر اٹھے ہوئے ہاتھ کی خیر، بن مانگے وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں۔ ان سارے شرور سے پناہ